अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जो 4th वाली नज़म है निसार में तेरी गलियों के, इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो शायर हैं फैज़ अहमद फैज़, इनका जो तारुफ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। फैज़ अहमद फैज़ जो हैं, इनकी पैदाइश और नाम फैज़ अहमद फैज़ जो हैं 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम सुल्तान मोहम्मद ख़ान बैरिस्टर था। तालीम जो है उन्होंने BA मरे कॉलेज सियालकोट से और MA जो है अंग्रेज़ी अदब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। बाद में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से MA अरबी भी मुकम्मल किया। तदरीसी खिदमात जो हैं 1935 से 1940 तक MAO कॉलेज अमृतसर और हेले कॉलेज लाहौर में उस्ताद की हैसियत से तदरीस की। फ़ौजी मुलाजमत जो थी 1942 में बरतानवी फ़ौज में कमीशन हासिल किया और 5 साल फ़ौज में खिदमात अंजाम दी। सहाफ़त से वाबस्तगी जो है क़याम पाकिस्तान के बाद रोज़नामा पाकिस्तान टाइम्स और अमरोज़ के चीफ एडिटर रहे। सियासी जद्दोजहद 1951 के रावलपिंडी साजिश केस में गिरफ्तार हुए और तकरीबन 4 साल कैद रहे। जिलावतनी जो है सियासी हालात की वजह से कुछ अरसा लबनान और दीगर ममालिक में जिलावतनी इख्तियार की। शेरी मजमूए जो हैं इनके मशहूर शेरी मजमूओं में नक्श फरियादी जो है 1941 में, दस्ते सबा जो है 1952 में, जिंदान नामा जो है 1956 में और दस्ते तह संग जो है 1965 में और शाम शहर यारा 1978 में और मेरे दिल मेरे मुसाफिर 1981 में। इनके कुलियात जो हैं, इनकी शायरी का मुकम्मल मजमूआ जो है नुस्खा हाय वफ़ा के नाम से शाया हो चुका है। तनकीदी काम फैज़ के तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ मीज़ान के नाम से शाया हुआ। असलूब शायरी जो है फैज़ के असलूब में रोमानियत और तरक्की पसंदी का हुसीन इम्तिजाज पाया जाता है। वो मोहब्बत, इनकलाब और इंसानी मसावात को खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्तगी फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंद तहरीक के अहम तरीन रहनुमाओं और शोरा में शुमार होते हैं। मौज़ूआत शायरी जो है इनकी शायरी में इश्क, जलावतनी, कैद व बंद की कैफियत, मज़लूमों की हिमायत और आलमी अमन जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। एजाज़ात जो हैं फैज़ को ना लैनन अमन इनाम 1962 और बाद अज़ वफ़ात पाकिस्तान का आला एजाज़ निशान इम्तियाज़ दिया गया। वफ़ात जो है 20 नवंबर 1984 को लाहौर में वफ़ात पाई। इनका मज़ार जो है मॉडल टाउन लाहौर में है। नेक्स्ट में जो अशार हैं बंद है असल में 6 सत्रों पर मुश्तमिल। उनकी तशरीह की तरफ मूव करते हैं। पहला बंद जो है निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले नज़र चुरा के चले, जिस्मो जाँ बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस तो कुशाद के संगो खश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। इससे रिलेटेड कुछ अल्फाज मानी जो हैं निसार कुर्बान होना, रस्म, दस्तूर, रवाज। तवाफ़ जो है अकीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए ना चक्कर लगाना। फिर मुक़य्यद जो है कैद किया हुआ। सग यानी जैसे कुत्ते को कहते हैं ना, तो अहले दिल बाशाऊर हसास लोग। फ़नी मुहासिन जो हैं इस बंद से रिलेटेड इस्तारा जो है संगो खश्त मुक़य्यद यानी अहले दिल पाबंद और सग आज़ाद यानी जालिम जो है वो आज़ाद है। तकरार जो है चले की तकरार। फिर मुबालगा आज़ादी राय मुकम्मल ख़त्म होना। मेरा तो नज़ीर जो है संगो खश्त और सग का तकाबुल जो है यहाँ पे रदीफ़ के तौर पे चले और काफ़िया जो है उठा, बचा, चुरा, इनको लिख सकते हैं। मफ़हूम जो है शायर वतन की गलियों पर कुर्बान होने का ऐलान करता है। लोग खौफ के आलम में हकीकत भी नज़रें चुरा कर ज़ाहिर करते हैं। बाशाऊर लोग पाबंद और जालिम आज़ाद हैं। तशरीह जो है इन अशार में फैज़ अहमद फैज़ अपने वतन के जबर भरे हालात की अक्कासी करते हैं। शायर कहता है कि है वतन मैं तेरी गलियों पर निसार हूँ, जहाँ ये रवाज कायम हो गया है कि कोई शख्स सर उठाकर नहीं चल सकता, यानी आज़ादी राय सल्ब हो चुकी है। अगर कोई तेरे तवाफ़ को निकले
تو اسے نظریں چرا کر اور اپنی جان بچا کر چلنا پڑتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ محبت کا اظہار بھی خطرے سے خالی نہیں رہا۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ اب یہ دستور بن گیا ہے کہ حساس اور باشعور لوگ قید میں ہیں، جبکہ بے حس اور ظالم لوگ آزاد گھوم رہے ہیں۔ یہ منظر سماج میں ناانصافی اور الٹے اصولوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بند دراصل آمریت اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف احتجاج ہے۔ اس میں جو حوالے کا شعر استعمال کر سکتے ہیں: متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے۔ یہ شعر بتاتا ہے کہ جبر کتنا ہی بڑھ جائے، اہل دل اپنی مزاحمت اور سچائی کے اظہار کے نئے طریقے نکال لیتے ہیں۔ اس شعر سے ریلیٹڈ کچھ شارٹ کوسچنز جو ہیں: شاعر کس گلی پر نثار ہونے کی بات کرتا ہے؟ شاعر وطن کی گلیوں پر قربان ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ لوگ طواف کرتے وقت کیوں نظریں چرا کر چلتے ہیں؟ کیونکہ وہ جان کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سنگ و خشت مقید سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد حساس اور باشعور لوگ ہیں جو پابند ہیں۔ شاعر نے کس کو آزاد کہا ہے؟ ظالم اور بے حس لوگوں کو آزاد کہا ہے۔ اس بند کا مرکزی خیال کیا ہے؟ آزادی کی سلبی اور ظلم کے خلاف احتجاج۔ دوسرے بند کی طرف موو کرتے ہیں۔ بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں۔ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں۔ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں کچھ: دستے بہانہ جو یعنی بہانے بنانے والے نہ ہاتھ جو ہیں، ظالم قوتیں۔ اہل جنوں سچے اور دیوانہ وار وفادار لوگ۔ اہل ہوس لالچی لوگ۔ مدعی دعویٰ کرنے والا۔ منصف انصاف کرنے والا۔ فنی محاسن اور صنعتیں وغیرہ جو ہیں اس بند سے ریلیٹڈ۔ مبالغہ جو ہے، ظالم تھوڑے لوگوں کو ہی نشانہ بنا کر قوت دکھاتے ہیں۔ تضاد جو ہے، مدعی بھی وہی منصف بھی وہی۔ استعارہ جو ہے، اہل ہوس سے مراد مفاد پرست طبقہ۔ ردیف میں نہ ہیں لکھ سکتے ہیں۔ مفہوم جو ہے، شاعر کہتا ہے کہ ظلم کرنے والوں کے لیے صرف چند اہل حق کافی ہیں۔ اہل ہوس مدعی بھی ہیں اور منصف بھی، اس لیے انصاف کی امید نہیں۔ اس کے باوجود اہل حق دن رات وطن کی جدائی سہتے ہیں۔ تشریح جو ہے، فیض اس بند میں ظلم اور ناانصافی کی سنگین صورتحال کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ظالم قوتوں کو ظلم کرنے کے لیے زیادہ افراد کی ضرورت نہیں، بلکہ چند اہل حق اور سچے لوگوں کو ہی نشانہ بنانا اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ سچ بولنے والے اور اصولوں پر کھڑے رہنے والے ہمیشہ تعداد میں کم ہیں، مگر ظلم کا پہلا نشانہ وہی بنتے ہیں۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ اہل ہوس یعنی مفاد پرست لوگ اب مدعی بھی بن گئے ہیں اور منصف بھی، لہٰذا انصاف کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ ایسی حالت میں شاعر سوال کرتا ہے کہ آخر انصاف کے لیے کہاں جایا جائے؟ آخر میں وہ بتاتے ہیں کہ اہل حق ان حالات کے باوجود دن گزارتے ہیں۔ وہ وطن کی جدائی اور انصاف کی کمی کو صبح و شام محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارتے۔ یہ بند بے بسی اور امید کا حسین امتزاج ہے۔ حوالے کا شعر جو تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں: ظلمت قدے میں میری شب غم کا جوش ہے، چراغ رہ گزر کو ہوا دے رہا ہوں میں۔ یہ شعر دکھاتا ہے کہ ظلم جتنا بھی ہو، اہل حق اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں اور راستہ روشن کرتے ہیں۔ سوال کچھ ہیں شارٹ اس بند سے ریلیٹڈ: ظلم کرنے والوں کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ انہیں زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں، صرف چند اہل حق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہل ہوس کس کو کہا گیا ہے؟ مفاد پرست اور لالچی طبقے کو۔ انصاف کی امید کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ مدعی اور منصف دونوں اہل ہوس ہیں۔ شاعر کس فراق کی بات کرتا ہے؟ وطن اور انصاف کے فراق کی۔ اس بند کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ ظلم و جبر کے باوجود اہل حق کی استقامت۔ نیکسٹ جو بند ہے: بجھا جو روزن زندان تو دل یہ سمجھا ہے، کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی۔ چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے، کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی۔ غرض تصور شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفتے سایہ دیوار و در میں جیتے ہیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ کچھ مشکل الفاظ جو ہیں: روزن زندہ قید خانے کی کھڑکی، مانگ پیشانی کی مانگنا علامت کے طور پہ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ سلاسل زنجیریں، گرفت جو ہے گرفتاری قید میں ہونا۔ فنی محاسن جو ہیں صنعتیں،
استعارہ جو ہے ستاروں سے مانگ بھر جانا، رات کی خوبصورتی، تشبیہ جو ہے بیڑیوں کی چمک کو صبح سے جوڑنا. پھر تضاد جو ہے قید کی تاریکی اور آزادی کی روشنی. یہاں ردیف میں نا گئی ہوگی لکھ سکتے ہیں، اور قافیہ جو ہے بر اور بکھر. مفہوم جو ہے شاعر قید میں رہتے ہوئے بھی امید قائم رکھتا ہے، وہ اندھیرے کو ستاروں کی روشنی سے اور بیڑیوں کو صبح کی کرن سے تعبیر دیتا ہے. قید میں بھی وہ اپنے تصورات سے جیتا ہے. تشریح جو ہے فیض اپنے قید کے تجربے کو اس بند میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب قید خانے کی کھڑکی سے روشنی بجھ جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے تو دل میں یہ تصور کرتا ہے کہ باہر رات آ چکی ہے اور آسمان ستاروں سے جگمگا رہا ہے. اسی طرح جب زنجیریں روشنی میں چمک اٹھتی ہیں تو وہ انہیں آزادی کی صبح کی کرن سمجھتے ہیں. یہ دراصل قید کے کرب کو امید کی صورت میں بدلنے کا عمل ہے. شاعر کے لیے حقیقت کربناک ہے، مگر اس کا تخیل آزادی کی خوبصورتی کو زندہ رکھتا ہے. وہ قید کی دیواروں اور دروازوں کے سائے میں جیتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر وہ اپنے تصور میں صبح و شام کے حسن سے وابستہ رہتے ہیں. یہ بند اس بات کی دلیل ہے کہ ظلم کے اندھیروں میں بھی امید کی روشنی کو بجھایا نہیں جا سکتا. حوالے کا شعر جو اس کی تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں: دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے ہم کی شام مگر شام ہی تو ہے. یہ شعر قید اور اندھیرے میں امید کی روشنی کو ظاہر کرتا ہے کہ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے. اس بند سے ریلیٹڈ کچھ شارٹ کوسچنز جو ہیں: شاعر قید خانے کے روزن کے بجھنے کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ باہر آسمان ستاروں سے بھر گیا ہے. زنجیروں کے چمکنے کو شاعر نے کس سے تعبیر کیا؟ آزادی کی صبح کی روشنی سے. شاعر قید میں کس طرح جیتا ہے؟ وہ شام و سحر کے تصورات میں جیتا ہے. سایہ دیوار و در سے کیا مراد ہے؟ قید کی سختیاں اور پابندیاں. اس بند کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ قید میں بھی امید اور تخیل کی طاقت. نیکسٹ جو بند ہے: یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی. یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی. اسی سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے، تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے. اس بند سے ریلیٹڈ کچھ الفاظ معنی جو ہیں: خلق عوام لوگ، رسم طریقہ، ریت روایت، فلک آسمان تقدیر. فنی محاسن جو اسناد وغیرہ ہے. استعارہ جو ہے آگ میں پھول کھلانا، مشکل حالات میں نہ کامیابی. مبالغہ جو ہے ظلم اور مزاحمت کی قدامت. تضاد جو ہے ہار اور جیت کا تقابل. ردیف جو ہے وہ نئی، اور قافیہ میں نا ریت اور جیت لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد مفہوم جو ہے انسان ہمیشہ ظلم سے لڑتا رہا ہے، ظالموں کی ہار اور حق کی جیت نئی بات نہیں، اسی لیے شاعر حالات کا شکوہ نہیں کرتا. تشریح جو ہے فیض اس بند میں ظلم اور مزاحمت کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے عوام ظلم کے خلاف جدوجہد کرتے آئے ہیں، نہ ظالموں کے ہتھ کنڈے نئے ہیں نہ مظلوموں کی مزاحمت. یہ ایک مسلسل جنگ ہے جو زمانہ در جو ہے نا زمانہ چلی جا رہی ہے. تو شاعر آگ میں پھول کھلانے کی مثال دے کر بتاتا ہے کہ مظلوموں نے ہمیشہ مشکلات کے باوجود خوبصورتی، مزاحمت اور حق کا پرچم بلند رکھا ہے. وہ مزید کہتا ہے کہ ظالموں کی شکست اور مظلوموں کی فتح کوئی نئی بات نہیں، یہ ہمیشہ سے تاریخ کا حصہ رہا ہے. حق بالآخر غالب آتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اسی یقین کی بنیاد پر ہم فلک سے گلہ نہیں کرتے، یعنی تقدیر اور حالات کی شکایت نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جدوجہد کے بعد فتح ہماری ہوگی. اس تشریح میں جو حوالے کا شعر استعمال کر سکتے ہیں: ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. تو یہ شعر اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ ظلم وقتی ہے مگر حق ہمیشہ قائم رہتا ہے. اس بند سے ریلیٹڈ کچھ شارٹ کوسچن جو ہیں: خلق سے کیا مراد ہے؟ عوام اور عام لوگ. آگ میں پھول کھلانے کا کیا مطلب ہے؟ مشکلات میں بھی امید اور کامیابی پیدا کرنا. شاعر کیوں فلک سے گلہ نہیں کرتا؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ بالآخر فتح حق کی ہوگی. نہ ان کی ہار نئی نہ اپنی جیت نئی کا مطلب کیا ہے؟ ظالموں کی شکست اور حق کی کامیابی پرانی حقیقت ہے. اس بند کا مرکزی خیال کیا ہے؟ ظلم کے مقابلے میں مزاحمت کی لازوال روایت. لاسٹ بند جو ہے: گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں. گر آج اوج پہ ہے طالع رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں. جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار،
رکھتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی کچھ جو ہیں اس بند سے ریلیٹڈ: اوج، عروج، طالع رقیب، دشمن کی قسمت، استوار جو ہے مضبوط قائم، گردش لیل و نہار، زمانے کے نشیب و فراز۔ فنی محاسن جو ہے صنعتیں: استعارہ جو ہے رات بھر کی جدائی، عارضی مشکل جو ہے، تضاد جدائی اور وصل، ہار اور جیت، مبالغہ دشمن کی خدائی بھی وقتی قرار دینا۔ تو ردیف جو ہے نہیں لکھ سکتے ہیں اس میں۔ مفہوم جو ہے شاعر کہتا ہے کہ جدائی وقتی ہے، کل وصال ہوگا۔ دشمن کی طاقت عارضی ہے، اہل وفا وقت کے نشیب و فراز کا علاج رکھتے ہیں۔ تشریح جو ہے فیض کا یہ بند امید اور ثابت قدمی کا پیغام دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر آج ہم وطن یا آزادی سے جدا ہیں تو کل دوبارہ مل جائیں گے۔ یہ جدائی عارضی ہے اور ایک رات کی مانند ہے جس کے بعد صبح لازمی آتی ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ آج دشمن کا ستارہ عروج پر ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ چند دن کی بات ہے۔ دشمن کی طاقت وقتی ہے اور ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی۔ آخر میں شاعر اہل وفا کا ذکر کرتا ہے جو وطن یا مقصد سے وابستہ ہیں۔ وہ زمانے کی گردشوں کا علاج اپنے صبر، عہد وفا اور استقامت سے کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیں یقین دلاتا ہے کہ مشکلات وقتی ہیں اور کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو وفاداری اور ثابت قدمی سے ڈٹے رہتے ہیں۔ حوالے کا شعر جو تشریح میں لکھ سکتے ہیں: لازوال ہے ظلم و ستم کے مقابل میں وفا، یہ چراغ جلتا رہے گا ہواؤں کے باوجود۔ یہ شعر بتاتا ہے کہ وفا اور استقامت ظلم سے زیادہ دیر پا ہیں اور آخرکار کامیابی انہی کو ملتی ہے۔ کچھ شارٹ کوسچن جو ہیں اس بند سے ریلیٹڈ: شاعر جدائی کو کس چیز سے تشبیہ دیتا ہے؟ رات بھر کی جدائی سے۔ تو دشمن کی عروج کو شاعر کس طرح بیان کرتا ہے؟ چند دن کی خدائی کے طور پر۔ تو استوار کا مطلب کیا ہے؟ مضبوط اور قائم رہنا۔ اہل وفا کے پاس گردش زمانہ کا علاج کیا ہے؟ صبر اور استقامت۔ اس بند کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ امید اور وفا سے مشکلات کا مقابلہ کرنا۔ خلاصہ جو ہے اس نظم کا، فیض احمد فیض کی یہ نظم وطن عزیز کی سیاسی، سماجی اور اخلاقی ضب و حالی کی عکاس ہے۔ شاعر اپنے وطن سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے جبر اور ظلم کے اندھیروں پر روشنی ڈال رہا ہے۔ پہلے بند میں وہ بتاتے ہیں کہ وطن میں آزادی رائے اور حرکت کی بجائے خوف اور پابندیاں عام ہو چکی ہیں۔ دوسرے بند میں وہ ظلم کے ایوانوں میں انصاف کی عدم موجودگی اور ہوس پرست حکمرانوں کی مکاری کو ظاہر کرتے ہیں۔ تیسرے بند میں قید و بند کی سختیوں کے باوجود امید اور آزادی کے خواب کو زندہ رکھنے کا عزم جھلکتا ہے۔ چوتھے بند میں وہ جدوجہد کو تاریخ کا تسلسل قرار دیتے ہیں جہاں ظلم وقتی طور پر جیتتے ہیں مگر آخرکار کامیابی حق والوں کی ہوتی ہے۔ پانچویں بند میں شاعر امید، صبر اور وفا کا پیغام دیتا ہے کہ جدائی اور مصیبتیں عارضی ہیں، فتح کا دن ضرور طلوع ہوگا۔ مرکزی خیال جو ہے اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ظلم اور جبر کی طاقتیں وقتی طور پر حاوی ہو سکتی ہیں مگر حق اور سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ شاعر قید و بند، جدائی اور ناانصافی کے باوجود اپنے وطن سے محبت، وفاداری اور امید کو قائم رکھتا ہے۔ یہ نظم ثابت قدمی، صبر، مزاحمت اور آزادی کی جدوجہد کا لازوال پیغام دیتی ہے۔ نظم کے سٹارٹ میں پڑھنے سے پہلے پوچھنے کا جو یہ چھوٹا سا پورشن تھا، وہاں ایک کوسچن ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کن کن پاکستانی شاعروں نے آواز اٹھائی؟ تو اس میں فیض احمد فیض، حبیب جالب، احمد فراز اور محسن نقوی جیسے شعراء نے انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ ان کی شاعری میں ظلم کے خلاف احتجاج اور عوام کے حقوق کی جدوجہد نمایاں ہے۔ یہ شعراء مظلوم طبقے کے ترجمان اور سچائی کے علمدار سمجھے جاتے ہیں۔ ایکسرسائز میں کچھ جو گرامر کا پورشن تھا اس میں موضوع کے لحاظ سے نظم کی اقسام میں مثنوی کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ عربی لفظ جو ہے منا سے ماخوذ ہے جس کے معنی دو ہیں۔ شاعری میں ایسی طویل نظم جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جائے، مثنوی کہلاتی ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی پہر میں ہوتی ہے۔ مثنوی میں مذہبی، اخلاقی، رومانوی اور تاریخی موضوعات پر داستانیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس میں اشعار کی تعداد کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ حجو جو ہے کسی شخص یا گروہ کا مذاق اڑانے یا طنزیہ انداز میں برا کہنے والی نظم یا کلام کو حجو کہتے ہیں۔ اس کی حیت کوئی بھی ہو سکتی ہے مگر مقصد مخالف کی تضحیک اور تمسخر اڑانا ہوتا ہے۔ تمسخر مطلب مذاق اڑانا۔ اس کے بعد ایکسرسائز میں کچھ کثیر الانتخابی سوالات تھے، یہ بھی گرامر سے ریلیٹڈ ہی تھے۔ تو ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائی اور صفات کا ذکر ہو؟ تو یہ حمد ہوتی ہے۔ قصیدہ کسی زبان کے لفظ قصد سے ماخوذ ہے تو یہاں عربی جو ہے یہ آپشن سلیکٹ کرنی ہے۔ کسی مردے کے لیے رونا، اس کی خوبیاں بیان کرنا عربی اصطلاح میں کس نظم کا موضوع ہوتا ہے؟ تو یہاں مرثیہ جو ہے یہ سلیکٹ کرنا۔
تشبیب جو ہے گریز درج ذیل میں سے کس نظم کے اہم اجزاء ہے؟ تو یہ قصیدہ جو ہے یہ آپشن سلیکٹ کرنی ہے. اور کس نظم میں کسی کا مذاق اڑایا یا طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ تو حجو جو ہے یہ آپشن سلیکٹ کرنی ہے. اور درج ذیل میں سے کسی نظم کے ہر شعر کا قافیہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے؟ تو مثنوی کا جو ہے یہ مختلف ہوتا ہے. اور ثنا کا کیا مطلب ہے؟ دو. اور درج ذیل میں سے کس نظم میں کوئی داستان قصہ در قصہ بیان کی جاتی ہے؟ تو یہاں مثنوی کی آپشن جو ہے یہ سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد ایکسرسائز میں تھوڑا سا مزید تھا گرامر کے بارے میں. متشابہات جو ہیں تو ایسے الفاظ یا جملے جن کی ظاہری شکل یا املا ایک جیسی ہو لیکن ان کے معنی یا مفہوم مختلف ہوں انہیں متشابہات کہتے ہیں. نظم و نثر میں متشابہات کی شناخت جو ہے تو نظم یا نثر میں ایسے الفاظ کو پہچاننا جن کے املا ایک ہوں لیکن معنی الگ ہوں متشابہات کی شناخت کہلاتا ہے. تو یہ شناخت درست مفہوم سمجھنے میں مدد دیتی ہے. متشابہات کا برمحل استعمال جو ہے جب متشابہ الفاظ کو نظم یا نثر میں ایسی جگہ استعمال کیا جائے جہاں وہ صحیح معنی دے سکیں اور قاری یعنی جو ریڈر ہے کو کنفیوژن نہ ہو تو اسے متشابہات کا برمحل استعمال کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو نظم ہے اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کا بھی کچھ امپورٹنٹ جو پارٹ ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. امید ہے یہ ویڈیو یہ لیکچر اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے. اگر کوئی کویسچنز یا سجیشنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ نیو ویڈیو آپ کو مل سکے. آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.